बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हुकूमत लर्ज़ रही है और सिर्फ लर्ज़ किस लिए रही है कि सिर्फ इतनी ख़बरें आ रही हैं कि जी के नवाज़ शरीफ साहब ने कोई ब्रीफ केस तैयार करना शुरू कर दिया है और वो कोई मतलब आ रहे हैं। तो बकौल राना सनाउल्लाह साहब के हुकूमत की टलियाँ खड़क गई हैं सिर्फ नाम सुन के कि नवाज़ शरीफ ने सिर्फ अभी वापस आने का नाम लिया है। तो मैं आपको ये गुजारिश करूं कि इस वक्त लंदन में मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं। लोग जा के सिफारिशें डाल के नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं और एक इस वक्त मौजूदा हुकूमती एक आइनी अहदेदार ने एक सिफारशी एक पाकिस्तान का मायनाज इंडस्ट्रियलिस्ट यानी एक बड़ा बिजनेसमैन, वो सिफारशी पकड़ा और साथ में एक सिफारशी पड़ा एक पाकिस्तान के मीडिया हाउस का मालिक यानी कि एक सहाफ़ी, यानी सहाफ़ी से मुराद ये कि मीडिया हाउस का मालिक, किसी टीवी चैनल का मालिक। ये दो बंदे उसने पकड़े उस आइनी अहदेदार ने और जनाब वो जाके नवाज शरीफ साहब के पास मुलाकात के लिए लाइन हाज़िर हो गए और नवाज शरीफ साहब ने उनको कोई 5-6 दिन जो है वो टाइम ही नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। वो इंडस्ट्रियलिस्ट और वो सहाफ़ी और टेलीफोन करके ये तीनों जो हजरात हैं, यानी कह लें कि वो जो आइनी अहदेदार हैं पाकिस्तान के, वो और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान का आइनी अहदेदार है वो इमरान खान साहब का ही कुछ लगता लंदा होगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं, कोई उन्हीं की कराबतदारी होगी। तो वो यानी अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ रहे तो पैंदी सिरी हो जानी है उनके बकौल क्या नाम है जी, मरहूम खादम हुसैन रिजवी साहब के। तो इससे बचें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। जिस तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी इस वक्त अपने व्लॉग्स करके इंटरव्यूज़ करके अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं कि हमारे ज़मीर जाग गए हैं, पहले वो ज़मीर सो गए थे, वो तो हमें पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, हमने प्रोपोगेट किया, हमने वन साइडेड स्टोरीज चलाई, इस तरह करके जो है वो बहुत से लोग पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी अपनी वजाहतें दे रहे हैं। वो वजाहतें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि इसलिए नहीं कि उनके ज़मीर जाग गए हैं, नहीं, वो इसलिए दे रहे हैं कि वो अगली लाइन सेट कर रहे हैं या माफ़ी तलब कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हवा का रुख बदल चुका है और आगे जो फ्यूचर है वो नवाज शरीफ का है, जिसको तका कराया गया था, जिसको कह लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती इक़्तिदार की राहदारियों से या इक़्तिदार की मसनद से उठा के जनाब बाहर फेंक दिया गया था और वो पूछते पड़े थे मुझे क्यों निकाला। तो अब वो उनका वक्त बदल गया है और उनका तूती बोल रहा है। तो मैं यानी आपको लंदन की ये बातें बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि ये जो 3 साहब थे, ये जो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक साहब ने 2 साहिबान को पकड़ा बतौर सिफारशी और वो लंदन चले गए। तो अब फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो राब्ते नहीं हो रहे या कम से कम टाइम नहीं मिल रहा। तो ये लंदन की मज़ाफ़ात में ये जो आइनी अहदेदार हैं उनका घर है, तो ये वहाँ पर मौजूद मतलब वहाँ पर रहे और इंतज़ार करते रहे कि किसी तरीके से हमें जनाब शरफ़ बाज़ियाबी मिले। तो और फिर मिले भी इस तरह का कि मतलब वो चूँकि इमरान खान साहब के साथ हमारी अभी तक तो है ना, तो वो बात लीक नहीं होनी चाहिए। तो सहाफ़ी बाहर जिस तरह खड़े रहते हैं, वहाँ पर तो मेला लगा हुआ है लंदन में। नवाज शरीफ साहब जिस दफ्तर के में बैठते हैं या जिस घर में वो रहते हैं, एवन फील्ड्स वाले घर में, तो या हुसैन नवाज साहब का जो दफ्तर है वहाँ पर बाकायदा मेला लगा होता है। तो हर आने जाने वाला जो होता है वो कैमरों की जद में होता है और ये हो नहीं सकता कि कोई नज़र बचा के गुजर जाए या आंख बचा के चला जाए या चोरी छुपे मुलाकात कर ले। तो वो मुलाकात यकीनन कहीं और पे हुई होगी। 3-4-5 दिन तो वो फ़ोन नहीं उठाया गया, रब्ता हुआ भी तो उन्होंने कहा कि जी कि आपको बताएंगे, अभी इंतज़ार करें। तो वहाँ पर एक और मुल्क की आला शख्सियत मौजूद थी और उन्होंने इन शख्सियात को देख लिया और फिर इनको उन्होंने मैसेज किया लंदन की एक सिम से, यानी अननोन नंबर से, कि जी को मुलाकात हो गई, सुनिया टाइम नहीं मिल रहा। तो अब ये इतने तरठे आप समझते सहमे और डरे हुए थे ये तीनों अफराद कि यार बाकी वो सहाफ़ी का तो खैर क्या, वो तो मतलब उसका तो ना उस तरह का फ्यूचर है ना उस तरह की उसके स्टेक्स हैं कि अगर उनकी मुलाकात का किसी को पता चल जाए तो वो उनका कोई फ्यूचर जो है वो डार्क हो सकता है, बर्बाद हो सकता है, उनका भी नहीं। और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इमरान खान साहब के ताब में आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको वो इंडस्ट्रियलिस्ट का भी नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि
لحاظ کرنا چاہیے لوگوں کا. اور اس صحافی کا بھی نام نہیں بتاؤں گا یا اس میڈیا ہاؤس والے کا بھی نام نہیں بتاؤں گا جو سفارشی بن کے گئے تھے. ہاں البتہ وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں آئینی عہدیدار، اس کا نام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو وہ جو ایک حکومت ایک اور ریاستی شخصیت وہاں پر موجود تھی، وہ انہوں نے لندن کی سم لے کے ان کو میسج کرنے شروع کیے. تو وہ ریاستی شخصیت یا وہ عہدیدار جو تھے وہ سمجھ رہے تھے یا وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ 3 رسپانس ہو سکتے ہیں. پہلا یہ کہ فوراً سوال کا پوچھا جائے آگے سے پائن آپ کون ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی کہ مطلب فون کر لیں، کال بیک کر لیں. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب ہلکے پھلکے انداز میں کہ بے تکلفی والی کوئی شو کریں، اس طرح کی کوئی چیز سوال و جواب کریں اس طرح کر کے. لیکن تینوں نہیں ہوئے. انہوں نے وہ ریڈ کر لیے، یعنی کہ وہ اگر وہ واٹس ایپ کے اوپر یہ میسج کیے تھے کہ پتہ چل گیا بلو ٹکس ہو گئے کہ پائن نے میسج پڑھ لیا ہے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. اچھا تو پھر وہ ان کے وہ کال کے وہ بھی چونکہ ریاستی شخصیت تھے اور ان کو یہ سارے داؤ پیچ کھیلنے آتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے پھر سو لگائی کہ یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. اور پھر ان کے بقول کی یہ ملاقات ہو گئی. اور ملاقات میں کیا طے ہوا ہے کیا نہیں، اب یہ ساری جو ہے وہ زمشنز ہیں. کہ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی کہ وہ چونکہ عمران خان صاحب کے قریبی رفقا کار میں سے ایک ہیں اور وہ کوئی تگڑم کر سکتے ہیں کہ جی کہ جس طرح ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب گئے تھے اور ان کے پاس 20-22 لوگوں کی ایک لسٹ تھی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اراکین قومی اسمبلی، اور وہ اپنی کہہ لیں کہ وفاداریاں بدلنے کے لیے تیار ہیں، یہی بنتا ہے. اور صرف شرط ان کی یہ ہے کہ ہمیں یہ ویسے مجھے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے عہدیدار نے یہ والی بات بتائی کہ جی کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے عمران خان صاحب کے خلاف، فلور کراس کر لیں گے، لیکن وہ فلور کراسنگ کا جو ڈیفیکشن کلاز لگے گی تو اس کے بعد آپ مہربانی کریں کہ ہمیں نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ اگلے انتخابات میں وہ عنایت کر دیں، وعدہ کر لیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ شرط بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جان چھڑاؤ، ہمیں ٹکٹ دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں دیتے تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ دیں بے شک. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ ٹکٹ دینا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کتنا زور ہے کسی میں اور کتنا نہیں ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ اگر ہمارے کہہ لیں کہ وہ الیکٹیبلز چونکہ وہ ہیں زیادہ تر، تو دم خم ہوا تو آپ ٹکٹ دے دیجیے گا، نہیں تو نہ دیجیے گا، کوئی گل نہیں. تو اپنے زوروں پر وہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ رہے، عمران خان صاحب کے خلاف ساتھ رہے تو ہمیں جو ہے وہ ہماری جو پرسنل پالیٹکس ہے، خاندانی جو سیاست ہے، یا کہہ لیں نا وہ ایک روایتی سیاست ہوتی ہے، ایک روایتی سیٹ ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں اور ہر بار لڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے ہمیں ووٹ ویسے بھی نہیں دینے، پرسنل کیپیسٹی میں بھی، پارٹی کو تو آپ چھوڑ دیں، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں. تو ایک ازمپشن یہ بنتی ہے کہ وہ ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم ہو کہ سر میں انج کر سکنا. لیکن اگر یہ ہوتی، میرا اب یہ میں تھوڑا سا اگر اس پہ سوچوں تو پھر نواز شریف صاحب تو بسم اللہ فوراً کہتے ہیں. نواز شریف نے پورے پار جو کہتے ہیں نا پورے بھرم کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا جیسچر نہیں دے رہے کہ مجھے بڑی جناب وہ زور کی حکومت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، میں نے حکومت میں جانا ہے. یہ وہ ان کو کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے، نہ وہ کسی ریاستی عہدیدار کو اس طرح کا جیسچر دے رہے ہیں کہ میں بس گیا مینوں حکومت نہ دیتی تو میں تے فارغ. نو، پوری جو کہتے ہیں نا پورے وقار اور پورے بھرم کے ساتھ وہ، کیونکہ وہ ان کو نظر آ چکا ہے کہ یار کہ اگلی پارٹی کے چھولے بک چکے ہیں. ایک جس کو کہتے ہیں نا منجے ہوئے سیاستدان کی طرح، کہ جس کو پتہ ہو کہ اس کے مد مقابل کے سارے چھولے بھی بک چکے ہوئے ہیں اور اس کے سارے داؤ جو ہیں اور اس کے سارے نشانے خطا ہو چکے ہیں، سارے داؤ جس کو کہتے ہیں نا خالی جا چکے ہیں. تو لہٰذا وہ پوری اپنی شرائط کے اوپر پورے بھرم کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ اور پورے وہ نا لیے دیے طریقے کے ساتھ وہ بیہیو بھی کر رہے ہیں اور پوری رکھ رکھاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو انہوں نے وہ لفٹ زیادہ نہیں کرائی، بلکہ ایک اور اطلاع ہے کہ ایک کسی اور جو ہے وہ ایک ریاستی شخصیت کے ایک کہہ لیں کہ فیملی کا ایک کوئی فرد
وہ بھی گیا ہے لندن، اور جا کے جو معاملات آگے بڑھے ہیں وہ پھر انہوں نے جا کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ میاں صاحب بس یہ ہے جو آپ کہتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں، جو غصے والی کڑی گل ہے. تو بس آپ نے یہ ایک مہربانی کرنی ہے کہ آپ نے کسی قسم کی جو قانونی چارہ جوئی ہے اقتدار میں آ کر یا آپ کی پارٹی نے آ کر وہ والا کام نہیں کرنا جو آپ نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا تھا. تو اس کا ہی شہباز شریف صاحب وہ جو ہیں وہ بارہا گارنٹی دے چکے ہیں، لاہور میں ملاقات ہو چکی ہے، اور ایک شادی کے اوپر وہی جو صحافی جو میں نے پچھلی ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ اصل میں تو اس ملک میں جو ہوتی ہے حکومت وہ ہوتی ہے جن کی ہوتی ہے انہیں کی ہوتی ہے. ان کے بقول اگین میں ان کا نام نہیں لے سکتا، ان کے بقول وہ مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ لاہور ملاقات تو یہ مجھے پتہ ہے وہ مطلب وہ ملاقات وہ جو سہولت کاروں میں وہ بھی شامل تھے، یہ کلیم ہے ان کا. تو بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے جو اب میں اینڈ پہ آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا ویسے دل کر رہا تھا کہ نہ بتاؤں، ایک بندے نے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر وہ لگے گا کہ میں یہ کوئی جھوٹ آپ کو چتا لی ہے، کوئی ہوائی باتیں سنا رہا ہوں کیونکہ میں کسی کا بھی نام شیئر کر رہا تھا آپ کے ساتھ. یہ گورنر پنجاب ہے، گورنر پنجاب ہے جو ایک اپنے سفارشی کے طور پر ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو لے کے گئے اور ایک جو کہہ لیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ کو لے کے گئے. اب میں چونکہ گورنر پنجاب جو ہیں فیصل آباد کی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ارائیں بہت کھیلتے ہیں، یہ ان کی فطرت ثانیہ ہے کہ وہ برادری ازم کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں. اور بلکہ ایک سیاستدان ہے وہ جا کے ان سے ملتے ہیں تو وہ کوئی برادری کا بندہ گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں سر گنڈا ہے گا، تو وہ بسم اللہ پر پھر وہ یوں بائیں پہ لا لیتے ہیں اپنی. تو جب میں یہ ذکر کروں کہ وہ ایک سفارشی کو ساتھ لے کے گئے تھے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب، اور چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ برادری ازم پر بڑا یقین رکھتے ہیں، تو پھر سیدھا شک آپ کا ایک میڈیا ہاؤس کا مالک جو ارائیں ہے، ارائیں برادری سے تعلق رکھتا ہے، ان کا نام ہے میاں عامر. میاں عامر صاحب نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے. تو بس میں نے اتنا ہی بتانا تھا آپ کو کہ اگر کہ کون سے میڈیا ہاؤس کا مالک جو ہے وہ انہی دنوں پاکستان سے غیر حاضر تھا جن دنوں میں گورنر پنجاب غیر حاضر تھے پاکستان سے. تو یہ تو ایک ہوگی کہانی یہ. اور پھر دوسری یہ کہ وہ جو میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں ان کا ایک اور فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھا ان کا ریلیشن ہے، پولیٹیکل فیملی کا، اور وہ اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے. تو ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو فون شون میاں صاحب نے اوپر نیچے ایک دوسرے کو کیے ہیں کچھ اتحادیوں کو، تو وہ بھی کوئی پیغام رسانی والا کام ہو سکتا ہے. لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً گورنر پنجاب صاحب جو ہیں وہ سفارشی بنا کر لے کے گئے تھے ان کو. تو بہرحال یہ ہو سکتی ہیں چیزیں. ایک ازمپشن یہ بھی ہے کہ وہ جہانگیر ترین والا جو فارمولہ ہے وہ بھی وہ جا کے کہیں کہ جی کہ جہانگیر ترین بھی تیار بیٹھا ہے تو یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن معاملہ میں آپ کو وہ اس کو اب آپ جو بھی کہیں بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو کہہ لیں کہ لندن میں پورا ماحول تیار ہے اور حکومتی عہدیدار بھی کچھ جا کے ان کو حکومتی میں نہیں ریاستی پرسنالٹیز اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، اور یا کہہ لیں کہ ان کے جو کیا اس کو کہنا چاہیے درمیانی واسطے والے لوگ ملے تھے پہلے. اب ایک اور خبر آ رہی ہے، وہ میں اینڈ پہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ابھی اس پر کام کرنا ہے. میں آپ کو صرف ہنٹ دے دیتا ہوں. وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ کچھ رشتہ داروں کی مداخلت کے بعد نواز شریف صاحب نے جب یعنی کچھ لوگوں کے رشتہ دار جب نواز شریف سے ملے تو نواز شریف صاحب نے اوکے کا جب کیا کہ اوکے چلیں ٹھیک ہے کرتے ہیں بات چلتے ہیں، تو پھر ایک ہاٹ لائن قائم ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ. اس پر میں کام کر رہا ہوں کہ وہ ہاٹ لائن کس طرح سیٹ ہوئی اور پھر کن شرائط کے اوپر کس طرح ہوئی. تو اس پر پھر انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں جو ہی مجھے کچھ انفارمیشن ملتی ہے تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ وہ بہت بڑی خبر ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا نیوز آف دا ایئر جس کو کہتے ہیں، سال کی سب سے بڑی وہ والی خبر ہونی ہے کہ ہاٹ لائن اگر قائم واقعی ہو گئی ہے تو پھر اس سے بڑی خبر کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو بہرحال وہ اب تک کے لیے آپ اتنا ہی اسی پر گزارا کریں. ہاٹ لائن والی خبر کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، وہ جو ہی ملے گی تو وہ میں آپ کو آپ کے حضور پیش کروں گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.